अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त की हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज सियासी नहीं बल्कि माशी था और यकीनन मईशत के हवाले से चैलेंजेस एक के बाद एक इस हुकूमत की तरफ से माइलस्टोन की सूरत में अचीव होते हुए नज़र आ रहे हैं। जहां IMF से मुआहिदा हो गया उसके समरात भी आहिस्ता आहिस्ता देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो मिनी बजट की आवाज़ें आ रही थीं वो भी किसी हद तक हुकूमत की तरफ से उनकी नफ़ी कर दी गई है कि किसी किस्म का मिनी बजट नहीं आएगा। लेकिन ये वाज़ेह है कि टैक्सेस के हवाले से एक मरबूत निज़ाम वज़ा करने की कोशिश की जा रही है और इसके साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि FBR के अलावा कई दीगर ऐसे इदारे हैं जिनमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और IMF की कड़ी शराइत की वजह से उनमें रिफॉर्म्स भी वक्त का तकाजा है। सबसे बढ़कर ये कि इस हुकूमत की तरफ से जो आदाद शुमार दिए जा रहे हैं उसके मुताबिक महंगाई इस वक्त 7% के ऊपर आ चुकी है। अब हकीकत इसमें कितनी है ये तो आवाम ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन माशी तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत किन चैलेंजेस का सामना कर रही है और आने वाले कितने वक्त में ये चैलेंजेस कम हो सकेंगे, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में इसी पर बात करेंगे और हुकूमत का मौक़िफ़ जानेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना अली परवेज़ मलिक साहब। परवेज़ साहब, पहले तो सर बहुत शुक्रिया आपका, पहली मरतबा स्टूडियोज़ में आ रहे हैं। सर, चैलेंजेस बहुत थे और टारगेट्स भी यकीनन बहुत ज़्यादा थे और उस वक्त जब शुरुआत की थी इस गवर्नमेंट ने तो सबसे पहली बात ये की जा रही थी कि शायद हुकूमत इस टारगेट को अचीव नहीं कर सकेगी जिन नंबर्स के ऊपर आज हम मईशत में खड़े हैं। IMF के चैलेंज से लेके नंबर्स महंगाई के नीचे लाने तक, आपके ख्याल में 7-8 माह के सफ़र में हुकूमत कहाँ तक पहुँच सकी है अभी? देखें सना, सबसे पहले तो गुजारिश मैं ये करूँगा कि पाकिस्तान की मईशत की कुछ हकीकतें हैं, हम उनको तस्लीम करके उसी निज़ाम के अंदर जब चलने की कोशिश करेंगे तो यकीनन बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और जिसके अब अर्ली साइंस आपके सामने भी आ गए हैं। और हमने बिल्कुल इससे अलहदा हो के, दुनिया से अलहदा हो के, हमने इन सारे सिस्टम को चैलेंज करके भी देख लिया कि हमने मुल्क को किस तरह से दिवालियापन के नहज पे लाके खड़ा कर दिया था। ये वो टाइम था जब हज़ारों कंटेनर हमारे समुद्रों पे खड़े होते थे, हमारे पास डॉलर्स नहीं होते थे कि हम उनको रिटायर कर दें। ये वो टाइम था जब रोज़ डॉलर का नया रेट निकलता था। ये वो टाइम था जब आपके पास कोई बाहर से सरमायाकार आपके मुल्क में आने को तैयार नहीं था। ये वो वक्त था जब स्टॉक मार्केट आपकी ज़मीन बोस हो चुकी हुई थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहाल करने के लिए आपने, शहबाज शरीफ साहब ने एक फ़ैसला किया था कि हमने अब वो रास्ता इख्तियार करना है जो पाकिस्तान को पायदार और जामे तरक्की दे सके। तो जब आपने उसके ऊपर चलना शुरू किया तो ख़ुद ब खुद ही अतमाद बहाल होना शुरू हो गया। और इसके अंदर अब दो पहलू थे। एक तो ये था कि आपने इस्तेहकाम कैसे लेके आने, स्टेबलाइजेशन कैसे करनी है, वो डिफ़ॉल्ट के जो बिल्कुल दिहाई आप नहज पे खड़े हुए थे उससे आपने स्टेबलाइज कैसे करना है। तो वो आपने IMF की मदद के साथ मेरे ख्याल से बड़े एक ऐसे अंदाज के अंदर काफ़ी हद तक हासिल कर लिया। क्योंकि आज आपके रिज़र्व्स जो हैं, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक वल्नरेबिलिटी रही है कि आपके पास डॉलर के ज़खायर ख़त्म हो जाते हैं, वो 16-17 अरब डॉलर के ऊपर पहुंच गए हैं। आपके जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो आपका इंडेक्स है वो रिकॉर्ड सतह के ऊपर रोज़ रिकॉर्ड बना रहा है। इसके अलावा आपके डॉलर बॉन्ड्स भी रिकॉर्ड सतह के ऊपर पहुँच गए हैं। और मैं बताऊँ, इससे ज़्यादा बड़ी जो आपने एक तब्दीली हासिल की है पिछले साल के अंदर, वो ये है कि आज तक कोई ऐसा साल नहीं गुजरा जिसके अंदर पाकिस्तान ने अपना जो खसारा है उसको इस हद तक काबू ना पाया हो कि उसके पास प्राइमरी सरप्लस हासिल हुआ। प्राइमरी सरप्लस का मतलब ये है कि अगर मैं सूद की किस्त अपने बजट में से निकाल दूं तो मैंने पॉजिटिव नोट के ऊपर कंक्लूड किया, जिसका मतलब ये था कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपना खर्चे का बोझ उठाने के काबिल हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी आपने पहले तो अखराजात के लिए भी हम लोन लेते थे। जी बिल्कुल। पहले तो देखें इस तरह से था कि आप जब सूबों को उनके वसाइल ट्रांसफ़र कर देते थे तो आपके पास सूद देने के पैसे नहीं होते थे। तो इट इज़ अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट ओवर वेयर वी वर। और उसके जो बेनिफिट्स अब आवाम को आना शुरू हुए हैं। एक्सचेंज स्टेबलाइज हो गया हुआ है, महंगाई 40% से 7% के ऊपर आ गई हुई है। आपको जो सप्लाई का जो चीज़ों का फुकदान मार्केटों में नज़र आता था कि आपको कभी एक चीज़ मिलती थी कभी दूसरी नहीं मिलती थी, वो सारी की सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। आपकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, फैक्ट्रियाँ चलने की जो सलाहियत है, उनकी पैदावार की जो सलाहियत है, उसमें बेहतरी नज़र आ रही है। लोगों को ठीक है आज दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही, बट कम अज़ कम बेहतरी आना शुरू हुई है। अच्छा, मैं अब माज़रत आपकी बात काट रही हूँ, अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप अगर डिवाइड करें, देखिए क्योंकि लोग तो एक जनरल बात करते हैं कि जी महंगाई कम हो रही है,
ہے یا زیادہ ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک حکومت کا سب سے بڑی جو ہرڈل تھی وہ یہ تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ نہیں تھا. اچھا وہ اگریمنٹ تو ہو گیا، لیکن ابھی بھی جس طرح ان کا گروپ یہاں موجود تھا، کچھ دنوں میٹنگز ہوتی رہیں. کتنے امپورٹنٹ چیلنجز تھے، اور شہباز شریف صاحب نے، ایون نواز شریف صاحب نے کئی سٹیجز پر کہا کہ ہم بہت سی شرائط پہ شاید خوش نہیں ہیں لیکن بحالت مجبوری کرنی پڑیں گی. آپ کے خیال میں وہ جو ایک کرٹیکل فیز ہے کہ جس میں پوری قوم کو برداشت کرنا پڑے گا ان کڑی شرائط کو، وہ آپ کو لگتا ہے کب تک سسٹین کریں گی؟ دیکھیں سر، پہلے تو گزارش یہ ہے کہ جو شرائط ہمارے سامنے ہے وہ میرے خیال سے کوئی ایسی اس میں سے کوئی شرط نہیں ہے جو ہمیں شاید اپنے طور پہ نہیں کر لینی چاہیے تھی. دیکھیں بنیادی سوچ کیا ہے آئی ایم ایف پروگرام کی، وہ یہ کہتی ہے کہ جی آپ کے جو وسائل ہیں آپ اس کے اندر اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب آپ خسارے کرتے ہیں تو آپ کو اس کے سامنے نوٹ چھاپنے پڑتے ہیں جس سے مہنگائی ہوتی ہے، یا آپ کو قرضہ لینا پڑتا ہے جس سے آپ کی اگلی نسل جو ہے اس کو آپ مقروض بناتے ہیں. تو بنیادی سوچ کے اندر کوئی میرے خیال سے اس میں ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ نے یہ کام 70 سال میں کیا نہیں ہے تو اب آپ کو جب مجبوراً کرنا پڑتا ہے تو اس کو آپ کو بہت سی چیزیں جن کی آپ کو عادت لگ گئی ہوئی ہے آپ کو ان سے اپنا ہاتھ کٹنا یا اپنے وسائل کو بڑھانا پڑتا ہے. تو آپ کو either of the two تو کرنا پڑے گا نا. دیکھیں اس دفعہ تو کیا نئی چیز ہونے جا رہی ہے. آپ نے کیا 70 سال کی تاریخ میں کبھی دیکھا کہ آپ کے جو کاشتکار بھائی ہیں جن کی ایگریکلچرل انکم ہے، میں ان کے اوپر کوئی بوجھ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو منافع بخش اپنا کاشتکاری کرتے ہیں وہ اپنے پروفٹ کے اندر سے اب اسٹیٹ کو حصہ دیں گے. کیوں یہ ایسے اس نظام کو ہم نہیں تبدیل کر سکے جس کے اندر ہزاروں ایکڑ اراضی والے لوگ جو تھے وہ آپ سے کم ٹیکس کٹواتے تھے صرف اس لیے کہ جی آپ سیلریڈ کلاس میں تھیں اور آپ کی ٹیکس کٹ جاتی تھی. تو چند ارب روپے آپ کے کاشتکار دیتے تھے اور 400 ارب روپے تنخواہ دار لوگ دیتے تھے. آپ کے دکاندار جو تھے وہ 20 ارب کا ٹیکس دیتے تھے. میجر برڈن تو سیلریڈ کلاس پہ تھا. دیکھیں سیلریڈ پہ بھی تھا اور مینوفیکچرنگ پہ بھی تھا. تو بات یہ تھی کہ جن سے آپ آسانی سے لے سکتے تھے آپ ان سے لے رہے تھے، اور جنہوں نے آپ کو پش بیک کیا آپ ان کو آزاد آپ نے چھوڑا ہوا تھا. تو اس میں بنیادی اصول آئی ایم ایف کیا کہہ رہے ہیں، وہ بنیادی اصول یہ کہہ رہا ہے کہ جی جو معیشت کے اندر جس شعبے کا جتنا حصہ ہے اتنا ہی اس کا حصہ ٹیکس کلیکشن کے اندر بھی ہونا چاہیے. تو اس میں بنیادی نقطہ تو کوئی ایسا ڈس ایگریمنٹ کا نہیں ہے. صحیح ہے، لیکن معذرت آپ کی بات پھر کاٹ رہی ہوں، لیکن اب حکومت میرا خیال ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ اتنی کڑی شرائط ٹیکس دینے کے لیے عائد ہوں گی. اس سے پہلے ہمیشہ کہا جاتا تھا لیکن ہوتا کچھ نہیں تھا. اب یہ جو ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ ورک میں لانے کی بات آ رہی ہے، دیگر لوگوں کو آ رہی ہے، تو آپ کس طرح اس کو ممکن کیسے بنائیں گے؟ جیسے سمز بلاک کرنے کی بات ہوئی اور یہ ساری چیزیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس کو پھر ایپس بھی کچھ بنائی گئیں اس کے لیے کہ آپ اس ایپ پہ جا کے اپنے آپ کو کنفیگر کریں. کیسے حکومت کریک ڈاؤن کرے گی ان کے اوپر؟ دیکھیں آپ کو پولیٹیکل ول اور کلیئرٹی آف ویژن چاہیے. ٹھیک. انسانا دوسری بات یہ اب آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ رہا نہیں ہے. ایگزیکٹلی، بالکل. آپ کو پہلے قرضے مل جاتے تھے کسی ایک وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے، اور آپ نے اپنے پیروں پہ چلنے کی شاید کبھی کوشش ہی نہیں کی. اب تو نہ وہ باہر کی دنیا سے وسائل موجود ہیں، اور میرا خیال ہے 70 سال کے بعد ویسے ہی بچے کو اب چلنا کم از کم سیکھ لینا چاہیے. تو اب میں آپ سے گزارش یہ کروں گا آپ نے کرنا کس طرح؟ کرنا اس طرح سے ہے کہ شہباز شریف صاحب بڑے کلیئر ہیں کہ 24-25 دفعہ اگر آپ آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں تو آپ کو اپنی معیشت کے اندر کوئی بنیادی اصلاحات لے کے آنی ہیں، جس کے لیے وہ آپ کو اپنا ریفارم کا جو اصلاحات کا اپنا ایک پروگرام ہے ان قریب اس کو بھی اناؤنس کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے بعد اب آپ نے اگر کن لوگوں کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے اور کن شعبوں کے پیچھے جانا ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کے پاس اب ماڈرن ڈیجیٹل ٹولز موجود ہیں کہ میں بتا سکتا ہوں کہ آپ نے کس سٹور میں جا کے کتنے پیسے خرچے، آپ کے پاس کون سی گاڑی موجود ہے، آپ کریڈٹ کارڈ کے اوپر کتنا خرچہ کرتی ہیں. تو شہباز شریف صاحب نے جو ڈیجیٹلائزیشن کی ٹاسک فورس بنائی جس کا میں بھی حصہ تھا، جس کے اندر بے پناہ اور ممبر تھے، اس کے اندر یہ سارا کنزمپشن کا ڈیٹا ہم نے حاصل کیا. صحیح. اس کے اوپر الگوریدمز رن کر کے یہ لوگوں کی طرف نشاندہی کرنے کی کوشش کی کہ وہ کون لوگ ہیں جو 3 گاڑیاں رکھتے ہیں. اب مجھے بتائیں کوئی 3 گاڑیاں رکھنے والا کوئی عام آدمی تو نہیں ہوگا. وہ کون لوگ ہیں جو 2 لاکھ روپے مہینے کا کریڈٹ کارڈ کے اوپر اپنا خرچہ کرتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں
جو 10-12 لاکھ روپے سال کا منافع بینک کے ڈپازٹ کے اوپر لیتے ہیں, تو جس کے اکاؤنٹ کے اندر 2-4 کروڑ روپے پڑے ہوں گے اسی کو یہ منافع آ رہا ہوگا نا جی. تو یہ سارا ڈیٹا آپ کے پاس الیکٹرانک ڈیٹا پوائنٹ ڈیٹا سورسز کے تھرو موجود ہے. اس کے اوپر الگوریدمز کر کے ہم نے 2 لاکھ ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز کو وہاں پہ ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا. اس کے بعد 5000 ان میں سے جو ٹاپ لوگ تھے ان کے فیلڈ کے اندر ان کے آپ نے جو اساتذہ جات تھے ان کی جو ڈیٹیلز تھیں وہ بھیجیں اور کہا کہ ان کا ڈیسک آڈٹ کر کے بتائیں کہ کتنا ٹیکس آپ ان سے اکٹھا کر سکتے ہیں. تو ان 5000 لوگوں کے سامنے تقریباً 26-27 ارب روپے کی آمدنی تھی جو ٹیکس کے اندر نہیں آ رہی تھی, اور 7 ارب کا ٹیکس کا اس کا امپیکٹ تھا جو نہیں کور ہو رہا تھا. تو اب ہم نے کیا کیا, اس کے بعد ایک ڈیسک اوپر ڈیش بورڈ بنایا جس کے اندر آئیڈینٹیفیکیشن سے آخری دن جب تک فیلڈ والا ان کو پکڑ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں جمع کروا لیتا, کیونکہ کیا ہوتا تھا پہلے کہ فیلڈ میں وہ جو بندہ نوٹس لے کے جاتا تھا آپ نے اس کو 5000 دیا 10,000 دیا, وہ ردی کی ٹوکری میں نوٹس گیا اور ریاست کو کچھ نہ ملا. تو اب یہ ڈیش بورڈ کے ذریعے جب ویزیبلٹی رکھیں گے اور آہستہ آہستہ 2 کام کریں گے, ان تھریشولڈز کو نیچے کریں گے. جب 2 گاڑی والے کے اوپر آئیں گے پھر 1 گاڑی والے کے اوپر آئیں گے تو یہ جو 2 لاکھ بندے 20 لاکھ بندے بن جائیں گے. اور اس کے بعد جو دوسرا کام ہم نے کیا وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹا بیسز ہیں جن کے تھرو آپ کو یہ انفارمیشن مل رہی ہے کہ کون باہر جا رہا ہے, کون گاڑیاں رکھ رہا ہے ایک سائز کے پاس, کون ڈیفنس میں پلاٹ لے رہا ہے, کون ایل ڈی اے میں پلاٹ لے رہا ہے, یہ ڈیٹا ایکسچینج کو آپ نے ڈائنامک بنوا دیا ایف بی آر کے ساتھ. تو جب وہ روٹین میں ڈیٹا آنا شروع ہوگا ہر 3 مہینے کے بعد وہ لوگ آپ کے سامنے آ جائیں گے جن کو ٹیکس دینا چاہیے. تو یہ ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے اور ماڈرن ٹیکنیکس کے ذریعے شہباز شریف صاحب نے جو ایک اور کام کیا, اپنی ذاتی ریکویسٹ کے اوپر انہوں نے $4-5 ملین کی گرانٹ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن سے لی. اس گرانٹ کے ذریعے انہوں نے مکنزی جو آپ جانتی ہے دنیا کا ایک بہت بڑا کنسلٹنٹ ہے اس کو ہائر کیا جو پچھلے 3 مہینے سے ایف بی آر کے اندر ڈیجیٹلائزیشن کو سپیئر ہیڈ کر رہا ہے. اس کے نیچے یہ ڈپارٹمنٹ بنایا اور یہ ساری کی ساری ایکسرسائز کی سپرویژن ان کو دے دی. تو انشاءاللہ تعالی وقت لگے گا پر یقیناً اس کے ریزلٹس آنے شروع ہو جائیں گے, اور آپ یہ دیکھیں گی ماشاءاللہ یہ جو نوٹسز ہیں یہ بہت جلد جانا بھی شروع ہو جائیں گے. اور اس لیے میں آپ کے چینل سے اور آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ اپیل بھی کروں گا کہ لوگ اپنے لیے بھی آسانی کریں, ہمارے لیے بھی آسانی کریں, کیونکہ جب ڈیٹا موجود ہوگا تو آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی, لیکن یہ بہت اچھی اسمارٹ انیشیٹو ہے اور آئی تھنک اس سے زیادہ اچھے طریقے سے کبھی ہمیں سمجھنے کو مدد نہیں ملی اس میں. اچھا, اب ایک سٹیپ تو چلیں حکومت نے اچیو کر لیا, اور جس طرح آپ نے انڈائریکٹلی اس کا بھی جواب دے دیا کہ ایف بی آر کے جو ریفارمز کی IMF بات کری تھی, تو آئی تھنک وہ بھی پورا ایک میکینزم بزا ہو رہا ہے. اچھا, اب ایک عوامی سوال وہ یہ کہ عوام کو اوبویسلی کچھ تو فرق محسوس ہوا ہے, بہت سی چیزوں کے ریٹ اب بہت نیچے آ چکے ہیں تمام تر کرٹیسزم کے باوجود بھی, لیکن اب یہ جو نمبر نیچے آیا اس کو سسٹین کیسے کرے گی گورنمنٹ؟ لوگ اس کو, آپ کے جو ناقدین ہیں وہ اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں کہ جی کیونکہ پیٹرول پرائس نیچے آ گئے تو گورنمنٹ نے اس لیے کر دیا, حالانکہ ایگزیکٹلی ایسا نہیں, آئی ایگری ود دیٹ, بہت سارے اور فیکٹرز بھی ہیں جس کی وجہ سے حکومت کی انیشیٹو سے ہوا ہے, لیکن اب اس کو سسٹین کیسے کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں, آپ نے بہت اچھا سوال کیا, کیونکہ پاکستان کے اندر بے پناہ موقعوں کے اوپر یہ کوشش ہوئی ہے کہ ہم اس نظام کو کسی نہ کسی طرح سے باندھ دیں اور سنبھال کے لوگوں کے لیے آسانیوں کا باعث بنے. تو ایک چیز جو ہم نے اس دفعہ فرق کی ہے کہ ہم نے, دیکھیں آپ سے میں نے پہلے بات کی کہ سسٹینڈ ریفارمز کے اوپر جانا ہے, یہ نہیں کرنا کہ ہم ایک قدم سامنے لیں اور اس کے بعد کوئی, ہاں ایبسولوٹلی. تو یہ سسٹینڈ ریفارمز کے لیے ہمیں اس کو اپنی کیپیسٹی بلڈنگ اداروں کے اندر کرنی ہوگی, اور بیماری کی علامات کے اوپر نہیں, بیماری کے اوپر دھیان دینا ہوگا. اگر ہم نے مہنگائی کے اوپر قابو پانا ہے تو ہمیں اپنے خساروں کے اوپر قابو پانا پڑے گا, کیونکہ مہنگائی جنم کہاں سے لیتی ہے؟ جب ہم اپنی چادر سے بڑھ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں, خسارے کرتے ہیں, پھر اس کے سامنے نوٹ چھاپتے ہیں یا قرضہ لیتے ہیں, تو ان سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اگر ہم اپنی کنزمپشن کو اپنی وسائل کے مطابق رکھیں, اپنی جو پیداواری صلاحیت ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں, اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کی کوشش کریں, تو سپلائی بھی بڑھے گی, تب ڈیمانڈ بڑھے تو قیمت کے اندر اضافہ نہیں آئے گا. تو یو ہیو ٹو فوکس آن دا ڈیزیز اینڈ ناٹ دی مینیفیسٹیشنز آف دا ڈیزیز. تو ہم یہ اس کو مطلب جو آپ سے اصلاحات کا جو پروگرام کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو سسٹینڈ ریفارمز کی بات کر رہے ہیں, تو سنا کوشش یہ ہے کہ اس ملک کے اندر 70-80 سال میں جو ہوتا رہا اس سے کچھ مختلف
کر کے لوگوں کے لیے آسانیوں کا باعث بن سکیں. اچھا کیونکہ ٹائم کم ہے لیکن دو کوئک کویسچنز پہلے تو میں آپ سے کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ اب اس وقت کا جو سینیریو ہے آپ کے خیال میں یہ جو چیلنجز ہیں یہ اپنی جگہ, لیکن کتنا آپ کو لگ رہا ہے کہ حالات سال ڈیڑھ میں بہتر پوزیشن کی طرف, کیونکہ جب آپ عام آدمی سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چلیں 1 سال مشکل گزار لیں, لیکن اب آئی ایم ایف سے جو 3 سال اگریمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ 2025 یا 26 کچھ بہتر ہوگا, ایک رف ایسٹیمیٹ کیا ہے؟ کیونکہ جب اکانومسٹ سے بھی آپ بات کریں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ سال ڈیڑھ گورنمنٹ کو چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں لگ جائے گا. دیکھیں میرا خیال سے بہتری تو کافی حد تک آ گئی ہے. اب اس بہتری سے آپ کو پائیدار ترقی کی سفر کی طرف جانا ہے. دیکھیں جس میں ایکسپورٹس بھی اچھی ہوں, آپ کی انکم بھی اچھی ہو. بالکل صحیح. تو اب اس میں دیکھیں جو 2-3 گزارشات میں آپ سے کروں گا. آپ کی آئی ٹی سیکٹر نے ابھی اکتوبر کے نمبر آپ کے سامنے آئے ہیں, $330 ملین ا منتھ کے اوپر ایکسپورٹ چلی گئی ہے. اگر آپ اس کو سال کے اوپر دیکھیں تو تقریباً وہ $3.5-4 بلین کے اوپر آتی ہے, جو 30% پچھلے سال سے زیادہ ہے. ریمیٹنسز آپ کی 30-40% سے زیادہ ہو گئی ہیں. ایکسپورٹس آپ کی دیکھیں, مطلب ایک جماعت کلیم کرتی تھی کہ جب آپ کی گورنمنٹ ہوگی تو ہم یہ ختم کر دیں گے, مطلب میں تو کہہ رہا ہوں کہ جی میری جماعت کو آپ نہ کریڈٹ دیں, آپ جس مرضی چیز کو کریڈٹ دیں, یہ عوام جو ہے دس ڈیزروز بیٹر. آج بھی پاکستان ان ممالک میں سے ہے جس کے اندر ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی جو ریشیو ہے وہ 10% سے کم ہے, جو 15% سے کم ہے. تو ابھی بہت لمبا سفر ہے جس کو ہمیں کور کرنا ہے, اور ان چیزوں کو اگر ہم نے بڑھانا ہے تو ہمیں ایشوز کو ریزالو کرنا پڑے گا. دیکھیں آج ایک بہت بڑا مسئلہ توانائی کے شعبے کا ہے, جس کی وجہ سے عام آدمی کے اوپر بھی تکلیف اپنی جگہ پر, ہماری پیداواری لاگت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم عالمی منڈیوں کے اندر جا کے اپنا مال اس طرح سے نہیں بیچ سکتے. تو ہمیں اس جو بیماری کے اوپر بھی قابو پانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ٹیکس کا جو نظام ہے جس کی طرف میں نے آپ سے بات کی, بہتری آئی ہے, پر آج بھی 60-70% جو بوجھ ہے وہ آپ کی فیکٹریوں کے اوپر یا آپ کے تنخواہ دار لوگوں کے اوپر ہے. اگر آپ نے ان کو کم کر کے ان کو اور کمپیریٹیو بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنے یہ جو ٹیکس بیس ہے اس کو بڑھانا پڑے گا. تو ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایک بہتر انداز میں آگے لے جائیں. بٹ سنا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں معیشت کا. مجھے یہ پتا ہے کہ جی معیشت کے اندر کوئی جادو کا سلوشن نہیں ہوتا, کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی کہ میں یوں کروں اور آج پاکستان کی صورتحال بالکل قدرے مختلف ہو کے سعودی عربیہ بن جائے. اٹ از a journey, it is a path that you have to follow. اور دنیا نے یہ کر کے دکھایا ہے. انڈونیشیا کی مثال دیکھ لیں, ویتنام کی مثال دیکھ لیں, انڈیا کی مثال دیکھ لیں. انڈیا وہ ملک تھا جس کا 91-92 کے اندر جس کے جو سونے کے ذخائر تھے ان کو جہازوں میں لوڈ کر کے انگلینڈ اور سوئٹزرلینڈ لے کے گیا تھا, جس کے اندر ان کو گروی رکھوا کے ان کو لون ملے تھے اور اس نے اپنی بیلنس آف پیمنٹس کو سیکیور کیا تھا. تو آج انہوں نے آئی ٹی اور ٹیکسٹائل بہت کام کیا, انہوں نے اپنی انڈسٹریز میں, انہوں نے اپنی ایکسپورٹس پہ کام کیا, انہوں نے اپنی پیداواری صلاحیت پہ کام کیا. آج $700 ارب کے ذخائر ہیں. ہم تو آج $16 بلین کو سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کیا حاصل کر لیا. تو وہ جو ایک زمانے میں ہمارا 1:5 کا فرق تھا, آج ذخائر کے اندر دیکھ لیں کئی 100 گنا کا فرق ہو گیا ہوا ہے. تو کام تو بہت کرنے والا ہے. میں امید یہی رکھتا ہوں کہ ہم جو اپنی جو آپس کی نفرت, آپس کی لڑائی سے بڑھ کے, مجھے برا کہہ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا, پر مجھے گراتے ہوئے, اس ملک کا نقصان کرتے ہوئے اور فون کرتے ہوئے اگر آپ پکڑے جائیں کہ جی پاکستان کی ڈیفالٹ میں نے کرانی ہے, آئی ایم ایف والوں پاکستان کو لون نہ دینا تاکہ وہ ہماری یاد کریں, یا بیرودی سرنگیں لگا کے جائیں اور آپ پاکستان میں اس قیمت پہ ڈیزل بیچنا شروع کر دیں جو سعودی عربیہ جہاں پہ دنیا کے سب سے بڑے ذخائر ہیں وہ ڈیزل نہ بیچتا ہو, تو آپ تو پاکستان کی ڈیفالٹ کو انجینئر کر رہے تھے. شخصیات اور پارٹیز تبدیل ہو جائیں لیکن پالیسیز کو سسٹین کرنا چاہیے. سر لاسٹ فیو منٹس ہیں, میں معذرت چاہوں گی. اینڈ میں یہ آپ کی ایک میری جو اپنی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کے اندر یہ وسعت پیدا کرے کہ ہم اپنی ذات سے بڑھ کے وہ 25 کروڑ عوام کی تکلیف کی وجہ سے جو بہتر پالیسیوں کے اندر اپنا جو ہمیں اگریمنٹ لانا ہے کم از کم وہ لے آئیں, اور آپس میں لڑائی جاری رکھیں, پر عوام کی کاسٹ کے اوپر کا حرج نہیں ہونا چاہیے. اچھا لاسٹ کویسچن سر, وہ یہ کہ آپ کے خیال میں اس وقت 2 امپورٹنٹ ممالک ہیں, سعودی عرب اور چائنا, کہ کتنا امپورٹنٹ ہے ممالک کے حوالے سے, کیونکہ بات چیت بھی ہو رہی ہے
کچھ ریزرویشنز پچھلے دور حکومت میں رہی ہے سی پیک پہ، اور اس وجہ سے کافی عرصے وہ ڈیڈ لاک کا بھی شکار رہا، لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی اس گورنمنٹ میں آنے کے بعد ان دونوں ممالک سے جو تعلقات ہیں وہ اکانومی کے اوپر بھی پازیٹیو اثر ڈالیں گے؟ دیکھیں ثنا، سب سے پہلے تو یہ کہ ڈسپائٹ دا چیلنجز، دیکھیں جو یہاں پہ چائنیز، جو یہاں پہ دوست ہمارے بھائی کام کرتے ہیں، ان کو کس طرح دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، کس طرح سے کیا کچھ زیادتی ان کے ساتھ نہیں ہوئی. بٹ آئی وانٹ ٹو پلیس مائی اپریسیشن آن ریکارڈ کہ چائنا نے، سعودی عربیہ نے، یو اے ای نے، قطر نے جس طرح سے پاکستان کی مشکل ترین حالات کے اندر مدد کی، میرے خیال سے اس قسم کی مدد تو شاید سگے بھائی بھی نہیں کرتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اگر اس وقت میں انہوں نے ہمارا ہاتھ نہیں چھوڑا تو آج تو آپ کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ روز نئی ریکارڈ طے کر رہی ہے. آج تو آپ کے جو بین الاقوامی سرمایہ کار ہیں وہ تو روز آپ کی طرف رخ کر رہے ہیں. آج تو آپ کا جو ڈالر بانڈز ہیں وہ ریکارڈ قیمت کے اوپر جا رہے ہیں. تو آج وہ آپ کا ہاتھ کیوں چھوڑیں گے؟ تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم اپنی یہ کمٹمنٹ ان کو دکھاتے رہیں گے کہ ہم نے اپنا قبلہ ٹھیک کر لیا ہے اور ہم اپنے پیروں کے اوپر کھڑے چلنے کے قابل ہو گئے اور ہم نے اپنا رخ ٹھیک کر لیا، اپنی معیشت کو ری اورینٹیٹ کرنے لگے ہیں، تو یقین مانیں یہ وہ ملک ہیں جن کے لیے 10 12 50 بلین ڈالر تو وقت ہی نہیں رکھتا. چائنا کے ذخائر کتنے ہیں؟ میرے خیال سے $1 ٹریلین کے قریب وہ ان کے ذخائر ہیں. آپ کے پاس سعودی عربیہ کے پاس 600-700 ارب ڈالر کے ذخائر موجود ہیں. وہ دنیا کے اندر انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ڈھونڈ رہے ہیں. تو ان کے لیے پی آئی اے کو لینا یا سرمایہ کاری کرنا یا کوئی ڈسکو کو لے کے اس کو ریزالو کرنا اور منافع بخش بنانا، تو اس کے لیے تو ان کے لیے یہ پیٹی چینج ہے. تو ہمیں لانگ ایز اپنی کمٹمنٹ اور اپنی سیریسنس اور یہ اپنی چھوٹی جو انا کی لڑائی ہے، اگر اس کو ہم ترک کر کے اگر اب ہم سیریسنس اور پرپس دکھائیں تو یقین مانے پاکستان کے لیے بے پناہ آسانیاں آگے لکھی ہیں. اور جو بھی حکومت ہوگی، جو بھی جماعت ہوگی، وہ اس کا کریڈٹ لینے کو تیار ہے، مجھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پر رستہ ایک ہی ہے جو آپ کے سامنے، جس کے آپ کو ثمرات آنا بھی شروع ہو گئے ہیں. ناؤ وی جسٹ ہیو ٹو سسٹین دس. اور میرے خیال سے شہباز شریف صاحب کو جس قسم کے انہوں نے مشکل فیصلے اس سیاسی آلودہ ماحول کے اندر لیے ہیں، میرے خیال سے ون مسٹ گیو ہم آل دا کریڈٹ. کیونکہ میرے خیال سے اسٹیبلر گورنمنٹس اینڈ زیادہ وقت پہ رہنے والی حکومتوں نے وہ فیصلے نہیں کیے جو شہباز شریف صاحب نے اس چھوٹے سے ایک عرصے کے اندر کیے ہیں اور لوگوں کے لیے آسانی کا باعث بنے ہیں خود تکلیف کو جھیلتے ہوئے. بہت بہت شکریہ علی پرویز ملک صاحب، بڑے پرساد میں وزیر مملکت برائے خزانہ. اس وقت پاکستان اکنامکلی کہاں پر کھڑا ہے، کیا چیلنجز تھے اور مستقبل میں کیا ٹارگٹس ایز اے اسٹیٹ پاکستان سوچ رہا ہے اچیو کرنے کے لیے، اس کے اوپر بڑی مفصل گفتگو کی. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد کچھ بات کریں گے سیاسی لحاظ سے مختلف جماعتوں کی جو رائے ہے ملک کی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس پہ کچھ سیاسی تجزیہ بھی جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک طرف جہاں حکومت سیاسی طور پر اپنے کاپ کو مستحکم محسوس کر رہی ہے، چاہے عدالتی اصلاحات ہوں، چاہے ادارتی اصلاحات ہوں، وہیں دوسری طرف ایسا لگ رہا ہے کہ عدالتوں میں آئینی بینچز کے قیام کے بعد اب جس طرح کارروائی شروع ہوئی ہے اور ایک ہفتے کے لیے تقریباً 2-2 ہزار کے قریب کیسز لگا دیے گئے ہیں، لگتا یہ ہے کہ انٹینشنز عدالت کی یہ ہیں کہ جو بیک لاگ موجود ہے واقعی صحیح معنوں میں اس بیک لاگ کو جلد سے جلد ختم کیا جائے. لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اہم ترین مقدمات اور سماعتیں اور کیسز اس میں فوری بنیادوں کے اوپر یا تو ختم کیے جا رہے ہیں یا پھر آگے ان کو فالو اپ کیا جا رہا ہے. لیکن کیا حکومت کی طرف سے جو ترجیحات تھیں 26ویں آئینی ترمیم کی صورت میں، وہ ترجیحات حکومت نے حاصل کر لی ہیں؟ اگر تو یہ درست ہے تو پھر 27ویں ترمیم کی باز گشت اسلام آباد میں کیوں سنائی دے رہی ہے؟ اور پھر یہ کہ اپوزیشن کی طرف سے جو شور و غوغا کیا جا رہا تھا پچھلے کچھ عرصے میں، بظاہر اب خاموشی نظر آتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اپوزیشن اب تیاری کر رہی ہے 24 نومبر کے احتجاج کے لیے، اور لگ یہ رہا ہے کہ اگر اسلام آباد پہنچ گئے کسی نہ کسی طرح تو پھر اسلام آباد سے نکالنا انہیں مشکل ثابت ہوگا. لیکن کیا واقعی اس کے لیے حکومت تیار ہے؟ کیا اس کے لیے اسلام آباد دارالحکومت تیار ہے یا پھر نہیں؟ اسی پورے سیاسی منظرنامے کے اوپر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے تجزیہ کار زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زاہد صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر یہ فرمائیے گا کہ آپ لکھتے بھی رہتے ہیں اور ہم پڑھتے بھی ہیں گاہے بگاہے، لیکن اس وقت کا جو سیاسی ماحول بن رہا ہے بظاہر آپ اس سے مطمئن نظر آتے ہیں. یعنی ایک طرف اپوزیشن ہے جو صحیح معنوں میں اپوزیشن بھی نہیں لگ رہی ہے، دوسری طرف حکومت ہے جو بظاہر لگ رہا ہے کہ حکومت برائے نام ہی ہے، فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں. کیا آپ مطمئن نظر آتے ہیں اس سسٹم سے؟ یہ ایسا تو نہیں کہ کچھ عرصے کے بعد احساس ہوگا مسلم لیگ نون کو کہ انہوں نے سیاسی اقدار میں اپنے آپ کو بہت پیچھے ڈال دیا ہے؟
دیکھیں مطمئن تو شاید پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ صرف اگر حکومتی حلقوں میں بھی آپ بات کریں تو جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کر کیا رہے ہیں. جو کہ پچھلے چند مہینوں سے جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت کا سارا یہ کارروائیاں ہیں، چاہے وہ 26ویں امینڈمنٹ سے تعلق ہے یا اور بھی اس قسم کے فیصلے ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو آپ کو نظر آتا ہے ایک پینک نظر آتا ہے. ایک ایسی حکومت جس میں ایسا لگتا ہے کہ جن کے اوپر ابھی تک کسی چیز پہ جو ہے قابو نہیں پایا ہے. تو یہ بجائے اس کے کہ جو مسائل ہیں پاکستان کو، جو حکومت کو جو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خاص طور پہ معاشی صورتحال کا، آپ کی جو ہے اس وقت امن عامہ کا مسئلہ ہے، آپ کی بڑھتی ہوئی انسرجنسی اور ٹیررزم کا معاملہ ہے، اس طرف سے جو ہے وہ حکومت کی توجہ بالکل نہیں ہے. اور اس کا جو ہے سہارا صرف یہ لے رہے ہیں کہ کسی طور پہ ایسے قوانین بنائے جائے جو کہ ان کی سوچ کے مطابق ان کو جو قوت ہے، سیاسی طاقت ہے، اس کو مضبوط کیا جائے. لیکن الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جو آپ اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں وہ صرف نہ وہ اپنے آپ کو تو مضبوط نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پورے جو جمہوری ایک پروسیس جو ہوتا ہے اس کو کمزور کرتے ہیں. اب جتنے بھی امینڈمنٹس میں اگر دیکھا جائے تو آپ نے کوشش یہ کی ہے کہ عدلیہ کو کمزور کیا جائے. آپ کوشش یہ رہی ہے کہ عدلیہ پہ اپنا حکومت کا کنٹرول کیا جائے، اس کو عدلیہ کو جو ہے وہ اپنے جیسے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں اس کی طرح رن کیا جائے. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو خود بھی اندازہ ہوگا کہ یہ آپ اقتدار میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. اور یہی چیزیں جو آپ جب کمزور کرتے ہیں کسی ایک اداروں کو، اپنے ملک، آپ ایک ریاست کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں، ایک ادارے کو کمزور نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ریاست کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں، ایک جمہوری عمل کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جو ہے آپ کو خود جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بھی نقصان کرنا پڑتا ہے. کیونکہ اب دیکھیں کہ 26 ادا کر لیا آپ نے، چلیے ججز بھی آپ اپنے طور پہ منوا لیں گے، آپ نے آئینی جو بینچ ہے اس پہ بھی اپنے اپنے پسندیدہ ججز کو لگا دیا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ یہی جو آپ نے امینڈمنٹس کیے ہیں، ترمیم کی ہے، وہ آگے چل کے کسی بھی جو ہے مطلق العنانیہ جس کی کوشش ہوگی وہ اس کو استعمال کرے گا، اور استعمال کرنے کے بعد جو ہے وہ سب سے زیادہ نقصان جو ہے ان سیاسی پارٹیوں کو بھی ہوگا. اچھا زاہد صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ابھی آپ کے خیال میں جو ماحول بن رہا ہے اس میں بظاہر نون لیگ کے اوپر تنقید تو بہت ہو رہی ہے، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا بھی ان امینڈمنٹس میں ظاہر سی بات ہے اگر رضامندی ہے تو ان کا بھی اتنا ہی ہاتھ سمجھا جائے گا. لیکن آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی جس طرح پولیٹکس اس وقت کر رہی ہے وہ کس انداز میں آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ نون لیگ پر تنقید تو ہو رہی ہے لیکن فوکس ان کا اکانومی کے اوپر ہے. پیپلز پارٹی کس قسم کی سیاست کر رہی ہے؟ اور اگر چلتے چلتے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ ایک طرف وہ احتجاج بھی کرتے ہیں، پھر مختلف کمیٹیوں میں بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو اتحادی اور اپوزیشن حکومت کو الٹا سپورٹ کر رہے ہیں یا کمزور کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو بھی ترامیم ہوئی ہے اس میں پیپلز پارٹی کا بہت بڑا حصہ ہے. بلکہ بلاول زرداری صاحب نے تو یہاں تک کہا تھا کہ وہ اس کا بلکہ انہوں نے اپنے ذمہ لیا تھا کہ اس کو جو پورا کروائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ استعمال کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ. اور میرا خیال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی ذمہ داری جو ہے جیسے پی ایم ایل این پہ آتی ہے اس سے نہیں جو ہے پیپلز پارٹی میں بھی آتی ہے. خود عجیب سی بات لگتی ہے کہ 1973 کا جو آئین تھا، جو ایک ریاست مشترکہ آئین اور کنسنسس کے ساتھ جو آئین بنا تھا، پیپلز پارٹی کو کریڈٹ دیتی ہے اور جانی بھی چاہیے. آج وہی جو ہے پارٹی جو ہے اس کو ختم کرنے پہ تلی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی سیاست جو ہے اس وقت دیکھا جائے تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ ایک بی ٹیم اسٹیبلشمنٹ کی بنی ہوئی رکھی ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آگے چل کے سب سے زیادہ اسی پولیٹیکل پارٹی کو آئے گا. اب مجھے نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے سامنے لانگ ٹرم کیا ایک پالیسی بن کے آتی ہے. ٹھیک ہے، جو ہے پی ایم ایل این تو سب سے زیادہ قصوروار ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ جس ایک اقتدار کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور دونوں پارٹی یہ چاہتی ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے جو ہے ایک لحاظ سے لائلٹی ظاہر کریں کہ جہاں پہ طاقت کا سر چشمہ ہے. اور وہی دیکھیں پیپلز پارٹی جمہوریت کی بات کرتی ہے، لیکن جب 5 سال کے لیے ایکسٹینشن کی بات آتی ہے چیف آف آرمی صاحب کو، میرا خیال یہ ہے کہ اس کا اثر خود ایک انسٹیٹیوشن بھی پڑے گا. اور ایک لحاظ سے آپ نے جو ہے ٹھیک ہے، جب ملٹری گورنمنٹس ہوتی ہیں تو اپنے آپ کو جو ہے جو بھی ملٹری چیف ہوتے ہیں اپنے آپ کو ایکسٹینشن دیتے ہیں. یہاں پہ تو آپ نے لیگلائز کر دیا ہے. آپ نے جو ہے خود جیسے جتنے بھی اگر دیکھا جائے پچھلے چند مہینوں میں جتنے بھی انہوں نے جو پالیسی اور لاز اور امینڈمنٹ کری ہے کانسٹیٹیوشن میں، اس کا سب سے زیادہ نقصان
خود جمہوریت کو خود پارلیمنٹ کو پہنچے گا. اور میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی ہماری جو پولیٹیکل پارٹی تھی کبھی اپنے جو لیسنس ہیں ہسٹری کے اس سے کبھی بھی سبق حاصل نہیں کیا. یہ دونوں پولیٹیکل پارٹی خود بھی جو ہے افیکٹڈ رہی ہیں انہی تمام چیزوں کو, آج پھر وہی کام کر رہی ہیں کہ الٹیمیٹلی جس کا اثر پھر دوبارہ ان کو وہی بھگتنا پڑے گا. اب جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے سامنے بھی ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ الیکشن جس طرح سے ہوئے تھے, اور وہ جو ایک میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے لکھا بھی اس پہ کہ الیکشنز پر اسٹولن, تو وہ ایک یہ تو حقیقت ہے کہ جو باوجود تمام چیزوں کے کمزوریوں کے پی ٹی آئی کے کو عوامی ایک حمایت حاصل ہے, لیکن جہاں تک سیاست کا تعلق ہے ایک کنفیوژن کا شکار ہے. ان کے عمران خان صاحب کے جیل جانے کے بعد جو قیادت ہے اس کے ایک واضح ہمیں نظر نہیں آتی ہے, اور اس کا اثر آگے چل کے ہے پڑے گا ان پہ کہ جب آپ کے پی میں حکومت کر رہے ہیں اور آپ نے جو حکومت اور پارٹی کے اندر جو تقسیم ہونی چاہیے تھی اس کو نہیں کیا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی گورننس بھی اس سے متاثر ہوگی. میں خیال یہ کہ اگر پارٹی میں ٹھیک ایجیٹیشن کرنا ہر پارٹی کا حق ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا چاہیے کہ آپ کو جو لوگوں نے, آپ کے عوام نے ایک حکومت بنانے کا ایک مینڈیٹ دیا تھا, اگر آپ اس کو ختم کرتے ہیں اور اس کو توجہ نہیں دیتے ہیں تو آئندہ سب سے زیادہ نقصان اسی پولیٹیکل پارٹی کو پہنچے گا. بہت بہت شکریہ زاہد حسین صاحب, سینئر سیاستکار, بہت ہی زبردست انداز میں جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کی اصل صورتحال بتا رہے تھے اور اس حوالے سے کھل کر لکھتے بھی ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت کی حکومت جو بھی اقدامات اس وقت کر رہی ہے آنے والے وقت میں اس کے نتائج کا بھی اس کو سامنا کرنا پڑے گا. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد جہاں حکومت کے حوالے سے ہم نے پرسپیکٹو جانا ہے, وہیں اپوزیشن کی حکمت عملی 24 نومبر کے حوالے سے کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں ہم نے سیاست اور معیشت کا حوال جانا ہے مختلف لوگوں سے, وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ اپوزیشن اپنی کیا حکمت عملی 24 نومبر کے حوالے سے بنانے جا رہی ہے. دن بہت کم ہے لیکن مقابلہ بہت سخت ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ آیا پاکستان تحریک انصاف کس طرح اپنے کارڈز پلے کرتی ہے, لیکن اس مرتبہ خیبر پختونخوا کے اوپر ہی سارا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا, بلکہ پنجاب سے بھی یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ اس مرتبہ بڑے مضبوط اور مؤثر انداز میں پنجاب بھی اس کا جواب دے گا, چاہے حکومت کی طرف سے جو بھی انیشیٹو لیا جائے. اسی پوری سچویشن کے اوپر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے پاکستان انصاف کے رہنما اور صدر سینٹرل پنجاب تحریک انصاف احمد چٹھا صاحب میرے ساتھ موجود ہے. چٹھا صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پچھلی کئی مرتبہ جب احتجاج اور تحریک ہوئی پچھلے چند ماہ میں, تو یہ شکایت رہی خیبر پختونخوا کو کہ پنجاب سے اس طرح ورک فورس نہیں آئی. اس مرتبہ کتنا دباؤ ہے پنجاب کے اوپر پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے کہ وہ بھی اتنا ہی ریسپانس دے جتنا خیبر پختونخوا سے آ رہا ہے؟ دیکھیے, اس میں پہلی بات تو یہ کروں گا کہ جو ہمارے پچھلے ایونٹس بھی تھے, کوئی بھی ایونٹ ہمارا دیکھ لیں, چاہے آپ ثوابی کا جلسہ دیکھ لیں, چاہے آپ ہمارا سنجانی کا جلسہ دیکھ لیں, جتنے بھی ہمارے ایونٹس تھے, لاہور کا جلسہ, اس سب میں پنجاب ہی پریڈومیننٹلی سب سے پہلے پہنچا تھا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک امپریشن ہی ہے, پنجاب کی بہت سی کنٹریبیوشن تھی ان سارے معاملات کے اندر. اور آبویسلی پنجاب کی سچویشن میں اور خیبر پختونخوا کی وین اٹ کمز ٹو پروٹیسٹ تھوڑا ڈفرینس ہے. وہاں پر ہماری گورنمنٹ ہے, پنجاب میں آپ کو پتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ فیسزم کا مقابلہ ہمیں یہاں پر کرنا پڑتا ہے, اور اس سب کے باوجود ان سب مشکلات کو عبور کر کے انشاءاللہ پنجاب کی عوام یہ ثابت کرے گی 24 تاریخ کو کہ کس طرح ثابت کرنی سے وہ نکلیں گے اور انشاءاللہ اپنی منزل کی طرف پرامن طریقے سے پہنچیں گے انشاءاللہ. نہیں چٹھا صاحب, وہ تو ٹھیک ہے, پہلے بھی پرامن طریقے سے جانے کی کوشش کی گئی, لیکن دیکھیں جو رکاوٹیں تھیں اس کی وجہ سے پنجاب سے لوگوں کا آنا پچھلی مرتبہ بھی, بلکہ اس سے پچھلی مرتبہ بھی بڑا مشکل ہو گیا تھا. یہ ایک چیلنج تھا اسلام آباد تک پہنچنا. اچھا, اس مرتبہ بھی ظاہر سی بات ہے حکومت تو وہی ہے وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی, تو آپ لوگ مینیج کیسے کریں گے؟ یعنی جو بنایا گیا ہے پلان اس کے مطابق تو آپ نے یہاں آنا ہے اور غالباً سٹ ان کرنا ہے یا پورا احتجاج دھرنا دینا ہے, تو وہ پھر کیسے ممکن بنائیں گے جب آپ کو اسلام آباد میں داخل ہی نہیں ہونے دیں گے؟ دیکھیے, یہ سب چیزیں اب ظاہر ہے آبویسلی ہم جو ہمارے تمام تر پلانز ہیں, میں میڈیا کے اوپر اس طرح پبلک نہیں کر سکتے ہیں بالکل, ہاں, لیکن یعنی اس کے حوالے سے کچھ حکمت عملی تو بنائی گئی ہے. میں ان کو پبلک تو نہیں کر سکتا, لیکن اتنا ضرور آپ کو کہہ دوں کہ ہم نے بھی پچھلے ساری جو ہماری رکاوٹیں تھی, سب معاملات تھے, بڑی اچھی طرح اسٹڈی کیے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا کہ پبلک کیسے نکلے گی, کیسے موبلائز ہوگی. اور آبویسلی ٹارگیٹ از اسلام آباد, اور اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ آل دا وے عوام جو ہے پہنچنے کی وہاں پر کتنی مضبوطی سے کوشش کر رہی ہے اور رکاوٹوں کو کس طریقے سے ہٹا رہی ہے.
ٹھیک اب ساری ڈیٹیلز تو آبویسلی نہیں میرے بالکل بات ٹھیک نہیں بالکل دے ٹھیک نہیں سر آئی ایگری ود دیٹ. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کے یہ ایک مسئلہ بھی تھا کہ جب خیبر پختونخوا سے بھی لوگ آ رہے تھے تو وہاں وزیر اعلیٰ سے بڑی ریزرویشنز تھیں. پھر پنجاب کی لیڈرشپ میں بھی آپس میں کچھ اختلافات تھے تو اس کے اوپر تھوڑا سا کام کیا گیا ہے کہ ورکرز اور جو لیڈرشپ ہیں وہ ایک پیج پہ ہوں اور آپسی جو مسائل ہیں ان کا کچھ خاتمہ کر سکے ہیں آپ لوگ. دیکھیے ورکرز اور لیڈرشپ ایبسلیوٹلی ایک پیج پہ ہیں, اس میں کوئی کسی کے درمیان اختلاف نہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تمام تر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے ورکرز کے درمیان آپ ان کو پائیں گے, پنجاب کی تمام لیڈرشپ کو 24 تاریخ کو. جتنے بھی ہمارے حلقوں کے مین لیڈرز ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ سب اپنی عوام کے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور یہی سب سے بڑا امپیکٹ اور ڈفرینس ہوگا. صحیح. اچھا سر آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ اسلام آباد میں آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ مطلب یہاں ڈی چوک میں دھرنا دیں گے, کوئی جگہ کا تعین کر سکے ہیں, یا صرف اسلام آباد تک آ کے احتجاج ریکارڈ کرانا ہے؟ کئی آپ کے لیڈران یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ شرائط نہیں مانی گئی جو کہ خان صاحب کی طرف سے دی گئی ہیں تو وہ احتجاج ختم نہیں ہوگا. تو پھر اسلام آباد میں ہی قیام کریں گے کارکنان بھی اور لیڈران بھی؟ ہم نے مسلسل احتجاج کرنا ہے. ٹھیک. اور ہم نے اس بات میں بڑی کلیئرٹی سے بات کی ہے کہ جی ہماری جو خان صاحب نے ہمیں 4 وجوہات اس احتجاج کی بھیجی ہیں, ہم نے ان کے اوپر عمل کرنا ہے, اور ہم نے اپنی شرائط کی منظوری تک انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور کوشش کرتے رہنی ہے. تو اس کو آپ چٹن کہہ لیں, جس طرح بھی آپ سمجھ لیں, ہمارا ایفرٹ وہاں پر جاری و ساری رہے گا. ابھی ہم نے اسلام آباد جانا ہے, اور اسلام آباد سے جو اگلی ڈائریکشن ہے ابھی تک اس میں نہیں آئی, سب کا ٹارگیٹ ابھی اسلام آباد پہنچیں گے بس. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ احمد چٹھا صاحب سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. پاکستان آپ سینٹرل پنجاب کے صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں. پاکستان تحریک انصاف جتنا خیبر پختونخوا میں اپنے آپ کو موبلائز کر رہی ہے 24 نومبر کے حوالے سے, اتنا ہی پنجاب میں بھی اس حوالے سے کام کیا جا رہا ہے. لیکن مسائل کا سامنا پھر بھی اپنی جگہ بدستور پی ٹی آئی کے لیے موجود ہے. یقیناً 24 نومبر کا دن یہ طے کرے گا کہ آیا پی ٹی آئی اپنی حکمت عملی میں کامیاب ہوتی ہے یا پھر نہیں. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.